अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। हफ्ते का आगाज़ होते ही गर्मा गर्म खबरें हैं। एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हैं, डिफेक्शंस की बातें हो रही हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, और साथ ही हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियों का वो सिलसिला एक छिड़ चुका है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। राना सनाउल्लाह साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आयरॉनिकली इनफ उनको एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया है जिसका ताना वो प्रेजेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से बड़ा खुल के अनअपोलोजेटिकली देते थे। ANF ने गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर हमने देखा कि द आवर्स फॉलोइंग द अरेस्ट कोई क्लैरिटी नहीं थी ना हुकूमत वक्त के पास कि क्यों गिरफ्तार किया है, क्या उनके ऊपर एलिगेशंस हैं, कौन से शवाहिद मिल गए हैं। ना ही ANF की तरफ से कोई क्लैरिटी सामने आ रही थी। इसको ऑफ कोर्स PMLN इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो इकट्ठा होकर इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह रही है और इसको फैशिस्ट हथकंडे करार दे रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो नायब सदर हैं PMLN की, उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम जो है वज़ीर आज़म के ऊपर के सर ही डाला है। इसी के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक तफसीली इंटरव्यू भी, जिसके अंदर उन्होंने खुले बंदों ये ऑफ़र डाल दी है कि प्ली बार्गेनिंग के ऊपर सोचा जा सकता है, यानी कि अगर पैसे वापस कर दें नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब तो उनको बाहर जाने दिया जाएगा। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इससे पहले तक ये बात जो है वो सिर्फ वुज़रा कहते थे और तब भी क्लैरिटी नहीं थी, चाहे वो फवाद चौधरी हों या फैसल वाडा हों। हमारे ही प्रोग्राम के अंदर कितने पैसे मांगे जाएंगे, कौन ये अमाउंट सेट करेगा, कौन ये सर्टन करेगा, क्या हमें मालूम भी है कि इनकी ट्रू नेट वेल्थ है कितनी, ये भी किसी को मालूम नहीं है। प्री बार्गेनिंग किस अमाउंट पे की जाएगी, तायुन कौन करेगा, इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। वाडा साहब पिछले हफ्ते हमारे शो में $5 अरब का कह के चले गए। उससे पहले बात हो रही थी $20 अरब की। तरीन साहब ने ओवर द वीकेंड एक इंटरव्यू दिया और कहा कि $20 अरब भी दे दें तो बाहर नहीं जाने दिया जा सकता। लेकिन आज इमरान खान साहब ने कह दिया है कि बारहा प्ली बार्गेनिंग के साथ इनको बाहर जाने दिया जाएगा और कानून में तरमीम भी करनी है। सियासी कैदियों को तो एक क्लास रखा जा सकता है, लेकिन करप्शन के एलिगेशंस के ऊपर या करप्शन कॉन्विक्ट्स के ऊपर उनके साथ ये सलूक नहीं एक्सटेंड किया जा सकता, कानून में तरमीम करनी पड़ेगी। इसी हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सिलेक्टेड के हवाले से भी अपने इंटरव्यू के अंदर बड़ा वाज़े पैगाम भेजा अंग्रेज़ी के अंदर, क्योंकि वो अंग्रेज़ी समझते हैं। माइंड ओवर मैटर, उन्होंने कहा आई डोंट माइंड एंड यू डोंट मैटर। पूरी हिज़्ब इख्तिलाफ को कहा कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, मेरी नज़र में ये मैटर नहीं करते, जो बोलना है बोलें, आई डोंट माइंड। सिलेक्टेड का वर्ड तो मैंने ज़ाती तौर पे कभी इसको सीरियसली लिया ही नहीं। इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ शहबाज गिल साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं वज़ीर आला पंजाब के। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब फ्रॉम PMLN। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, अगर आप इजाज़त दें तो सबसे पहले एक हुकूमत से पूछ लें। हुकूमत से नहीं, मैं चाह रही हूँ कि हम एक रिपोर्ट दिखाएं डिफेक्शंस के ऊपर, फॉरवर्ड ब्लॉक्स की तारीख के ऊपर। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, एक दफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए। 26 नवंबर 1989 को मखलूत अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 10 माह की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक सामने आई। एतमाद और बदएतमादी का वोट हासिल करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने ऐसा अजीब खेल खेला कि सियासत भी शर्मा गई। मियां नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के अरकान को खरीदने की कोशिश की तो बेनज़ीर भुट्टो ने अपने अरकान असम्बली को महफूज रखने के लिए सवात के मकाम मेंगोरा के एक होटल में मुंतकिल कर दिया और उनके तकियों के नीचे ब्रीफ केस रख दिए गए। मियां साहब के जवाब में मोहतरमा ने भी लीगी अरकान की बोली लगा दी और मियां साहब ने अपने अरकान को छंगा मांगा के महफूज रेस्ट हाउस में कैद कर दिया। 1 नवंबर को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत सिर्फ 12 वोटों की बढ़तरी से अदम एतमाद से बच गई। लेकिन उसके बाद सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग का शर्मनाक खेल शुरू हो गया। 1988 के इलेक्शन में सूबा पंजाब में आजाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मुंतखब होकर सामने आई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फारूक लगारी को बेचकर उन्हें काबू करने की कोशिश की। उस वक्त के गवर्नर मखदूम सज्जाद कुरैशी से कहा गया कि वो नवाज शरीफ से हलफ न लें, मगर मखदूम सज्जाद कुरैशी ने इनकार कर दिया। बाद इस एहसान का बदला मखदूम सज्जाद कुरैशी को बेटे की वजारत की सूरत में मिला। इसी नौयत का खेल सेनेट इलेक्शन 2018 में भी खेला गया। रुकने असम्बली के एक वोट की कीमत 4 करोड़ रुपए लगाई गई। लोगों की जमीरों को खरीदने के लिए हमें जहाँ तक खबर है 4 करोड़ रुपया दिया गया। अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद हुकूमत अपना चेयरमैन सेनेट लाने में कामयाब हो गई और फिर 2018 के इलेक्शन के बाद इसी तरह का जोड़ तोड़ जनूबी पंजाब में भी देखने को मिला, जब मुंतखब अरकान को वाबस्तगियां बदलने के लिए शाही त्यारे में बिठाकर लाया जाता रहा। मगर आज एक बार फिर पार्टी टिकट पर मुंतखब अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त का बाजार सजने को है। 15 लीगी अरकान की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अब गुमान यही है कि दर्जनों तैयार बैठे हैं और ये सब
اب اس تبدیلی سرکار میں ہو رہا ہے جو سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت پر سیکھ پا تھی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کے لوگوں کے اوپر پیسہ چلا، اور اس سے زیادہ افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ کئی لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ اس سے تو کوئی چینج نہیں آنے لگا۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ ان کو پکڑ لیتی ہے، اور انہوں نے اگر کوئی چوری شوری کی ہو ان کی فائلیں رکھ کے تو ان کو دھکیلتی پڑتی ہے ادھر ادھر۔ اس سے چینج نہیں آنے لگا۔ یہ اتنی بھی پرانی باتیں، ہم آپ کو 88 تک تو لے گئے، مگر ابھی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا الیکشن ہو یا چودھری سرور صاحب کی سینٹ کی سیٹ ہو، پی ایم ایل این کے اندر ایک واضح اکثریت رہی، ایک گروہ رہا جس نے ووٹس ڈالے پی ٹی آئی کے لیے۔ یہ ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے۔ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود us on نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ شہباز گل صاحب، آپ سے آغاز کروں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، عمران خان صاحب نے آج واضح پیشکش کر دی ہے کہ پلی بارگیننگ کے اوپر سوچا جا سکتا ہے، ملک کے پیسے واپس کریں اور آپ کو باہر بھیج دیا جائے گا۔ کون تعین کرے گا پلی بارگیننگ کے اماؤنٹس کے اوپر کتنے پیسے لینے چاہیے، اور کیا یہ زندگی بھر کا ایک معمہ ہی رہ جائے گا؟ کیونکہ ٹرو نیٹ ویلیو اور ویلتھ، چاہے وہ لوکلی ہو یا انٹرنیشنلی ہو، یہ تو کسی نے ابھی تک سرٹن نہیں کی۔ بہت شکریہ مہر، میرا خیال ہے کہ یہ فورم تو نہیں ہے، یہاں پہ تو تعین نہیں ہو سکتا، نہ آپ کر سکتی ہیں نہ میں کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے کوئی ایکسپرٹس کی کمیٹی بیٹھے گی، جب وہ مرحلہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے کوئی کمیٹی بنائی جائے گی، ایکسپرٹس ہائر کیے جائیں گے، بنائی جائے گی، اور اس میں بیٹھ کے وہ طے کر لیا جائے گا۔ پوری دنیا میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کچھ اگر آپ پڑھ لیجئے کیسز ایف بی آئی کے سی آئی اے کے، جس طریقے سے وہ ایسے کنوکٹس کے ساتھ جو آف شور کمپنیز بناتے ہیں، پیسہ لے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے ساتھ کس طریقے سے وہ ساری چیزیں ایویلویٹ ہو کر ان سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا آسان سوال کا جواب نہیں ہوتا کہ آپ ایک شو پہ پوچھیں اور میں دوں۔ میرے شاید کچھ ساتھی دیتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال دینا چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا نمبر کیا نکلے۔ مانگ رہی تھی، وہ تو واڈا صاحب نے خود میرے شو پہ 5 ارب ڈالر کہہ دیے تھے۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ابھی یہ تعین ہونا ہے، یعنی کہ کتنے پیسے کس سے مانگتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، وہ آپ پوری تعین دیکھیں۔ اور وداؤٹ سر، یہ کامن سینس ہے تھوڑی سی، اگر آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ میری نیٹ ویلیو کیا ہے اور میرے پاس کتنے اثاثے ہیں، تو آپ تعین کس بیسس پہ کریں گے؟ ان فلمزی گراؤنڈز پہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ چاہیے میرے پاس یہ 2-3 بنگلے ہیں، ایز اپوز ٹو ہیونگ بہت زیادہ جائیدادیں آل اوور دا ورلڈ، جب نیٹ ویلیو یا اصل ویلیو نہ پتا ہو کسی کے ایسٹس کی یا ویلتھ کی۔ نہیں مہر، لیکن ہمیں ایک بات اور بھی دیکھنی ہے نا، کہ جو بات ٹیلی ویژن پہ نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، یا جو بات بھی آپ کو پتہ ہے وہ ضروری تھوڑی نہ کہ آپ نے ٹیلی ویژن پہ کرنی ہے۔ ہمیں یہ بھی ایک عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ جو بات بھی ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ضرور کی جائے۔ آپ کو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو پتا ہو نیٹ ورتھ کا، انہیں پتا ہو کتنا پیسہ کہاں پہ، اور جب رائٹ ٹائم آئے گا تب وہ ڈسکلوز کیا جائے گا۔ یہ فورم تو نہیں ہے نا اس پہ بات کرنے کی۔ رائٹ ٹائم سے آپ کی مراد ہے ویلنگنس؟ ابھی تک ویلنگنس نہیں دکھائی نواز شریف اور آصف علی زرداری نے۔ نہیں، میرا نہیں خیال ویلنگنس کی بات ہے، میرا خیال ہے جب رائٹ ٹائم آئے گا تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، مجھے بھی پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال قانون نے اپنا راستہ لینا ہے، قانون نے اپنا راستہ لینا ہے، اور جب موقع ملا تو لے گا۔ مائنڈ اینڈ دے ڈونٹ میٹر، مائنڈ اوور میٹر کی آج بہترین وہ ترجمانی وزیر اعظم نے کی۔ آئی ڈونٹ مائنڈ اینڈ یو ڈونٹ میٹر، بیسکلی اپوزیشن۔ پاک لین میں بھی ایک اور کیس میں گرفتار ہو گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عجیب تماشا ہے کہ جو بندہ اپنی ضمانت خود کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے عدالت کے اندر کہ میں اپنی ساری ضمانتیں واپس لیتا ہوں، تو اس کے بعد کوئی گرفتاری کا نیا ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ آلریڈی آپ کی کسٹڈی میں زیر حراست ہے، تو اس کی گرفتاری ڈال دیں اور پھر وہی بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ روز کیا تماشا بنایا ہوا ہے، آپ نے 10 دن کا ریمانڈ دے رہے ہیں، ایک دن ہی 90 دن کا ریمانڈ دو۔ تو 90 دن کے ریمانڈز بھی لے لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم خود کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کو گرفتار کرنا ہے کر لو، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، عوام دشمن بجٹ ہے، کیا ان گرفتاریوں سے لوگوں کے بالکل انہوں نے کہا، آج کہہ دیا کہ میں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نہیں بیل بھی نہیں لیں گے، تو کر لیں، گرفتار کر لیں، مجھے آ رہی ہے، جس کو کرنا ہے بسم اللہ کریں۔ لیکن ایک بات ہے، ہم پہلے بھی سہ گئے تھے، ہم اب بھی سہ لیں گے۔ پرابلم ان کا یہ ہے کہ آپ کیا رانا ثناءاللہ کی گرفتاری سے، کہ جو گیس کا کل انہوں نے بم گرایا ہے لوگوں پہ، کیا اس سے وہ لوگ آج تو 1 2 4 دن کے لیے بھول جائیں گے، جب بل آئے گا تب بھول جائیں گے؟ جو بجلی کے ڈبل تقریباً بل آئے ہیں اس مہینے، آلموسٹ ڈبل آئے،
جو زراعت میں جس کھاد کی قیمت میں اضافہ, ڈیزل کی سر میں نے گیس کا بل 80,000 روپیہ بھرا ہے, تو یہ جلتی پہ تیل کا کام ابھی نہ کریں. یہ 80,000 آپ لوگوں نے کیا گھر میں کوئی کارخانہ میں لگایا خود ہوا سے اس میں اپنی ساس سے پوچھ رہی تھی پیچھے کوئی سی این جی تو نہیں لگائی ہوئی جس کا ہمیں نہیں پتا. سی این جی والا یہ کام مطلب حد ہو گئی ہے, نہیں سمجھ آ رہی باقی مطلب. اور بجلی کا بل میرے گھر کا ڈبل آگے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جیسے روم کے بادشاہ, ایک منٹ, روم کے بادشاہ جب وہاں پہ قید پڑتا تھا نا تو وہ افریقہ سے بھوکے شیر منگوایا کرتے تھے, ان کے سامنے غلاموں کو چھوڑ دیتے تھے, گندم نہیں منگوایا کرتے تھے. یہ وہی کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زرداری صاحب کی گرفتاری سے لوگ سمجھیں گے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ختم ہو گیا ہے. فریال بی بی کی بدقسمتی سے مصدق صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آئی تھنک پولرائزیشن اتنی ایکسٹریم ہے. یقین مانیے کہ آن گراؤنڈ میں نے جتنے تحریک انصاف کے ووٹرز سے بات کی ہے وہ بڑے خوش ہیں ان گرفتاریوں سے. اتنی پولرائزیشن ہے, وہ اتنے خوش ہیں, دے آر ناٹ ورڈ اباؤٹ 80,000 کے بل گیس کے اور ان چیزوں کے. دے ایکچولی تھنک کہ یار یہ وعدہ کیا تھا, جیسے چودھری صاحب کہتے ہیں, فواد چودھری کی کہا تھا رلا دیں گے, ان کو رلا دیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی گرفتار ہو گئے, اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ان کے اریسٹ کے گھنٹوں بعد جو پورا ایک خاموشی تھی اور کنفیوژن تھی, آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ واز دس پری پلان؟ کہہ رہے ہیں ان کی گاڑی سے بھاری بھرکم منشیات نکلی ہے. مجھے تو شیخ رشید صاحب کا بھی کیس یاد آ گیا کہ بھئی صوفے کے نیچے کلیشن کافز پڑی تھیں. آر وی اسٹل لیونگ ان دوز ٹائمز سر کہ اس طرح کے الزامات لگیں گے؟ دیکھیے, آج جو پروگرام آپ کا ہو رہا ہے, یہ پروگرام آپ کو بالکل اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ حکومت کا طریقہ کار کیا ہے اور لائحہ عمل کیا ہے. جس دن بجٹ آیا تھا اس دن رات کو آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی اسپیچ سنی تھی, تو انہوں نے کیا کہا تھا. آپ کا بھی یہ خیال تھا, ہمارا تو یقینی طور پہ خیال تھا کہ وہ بجٹ پہ بات کریں گے, لیکن بجٹ میں کوئی ایسی عوام دوست بات ہوتی تو اس پہ بات کرتے. کیا بات کرتے کہ ہم نے دال کے پیسے بڑھا دیے, مرغی کے پیسے بڑھا دیے, گوشت کے پیسے بڑھا دیے, آٹے کے پیسے بڑھا دیے, بجلی کے پیسے بڑھا دیے ہیں, گیس کے پیسے بڑھا دیے. کیا بات کرتے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں ان کو پکڑ لوں گا, میں ان کو جیلوں میں ڈال دوں گا. آج کل بجٹ اپروو ہوا تھا, اب آج دوبارہ سے بجٹ کے اوپر ٹی وی کے اوپر بحث ہونی تھی کہ جو بجٹ منظور کیا گیا ہے اس سے عوام کے اوپر کیا فرق پڑے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے غالباً 80 پیسے کے قریب, اور جو گیس کی قیمت ہے وہ یہ کہتے تھے پہلے کہ 300 تک یونٹ تک جو استعمال کر رہے ہیں غالباً ان پہ نہیں بڑھائیں گے, ان پہ بھی بڑھ گئی ہے گیس کی قیمت. انڈسٹریز بھی چیخیں مار رہی ہیں. لیکن آج بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کریں کہ یہ جو گیس کی قیمت بڑھی ہے یا بجلی کی قیمت بڑھی ہے اس سے ملکی معیشت پہ کیا فرق پڑے گا, غریب آدمی کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا, آج ہم بحث یہ کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو پکڑ لیا. آپ پچھلے 6-8 مہینے کے نکال لیں, تمام کو ریلیشنز نکال لیں کہ جس دن بجلی گیس کی قیمت بڑھتی ہے اس سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے کیا کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے, یا 1 دن پہلے یا 1 رات پہلے کیا کسی یہ پیٹرن بنتا جا رہا ہے. تو یہ پیٹرن اب ویزیبل ہو گیا ہے. دیکھیے, آج کوئی بات نہیں ہو رہی, آج کوئی بجٹ کی بات نہیں, کوئی گیس کی بات نہیں, کوئی بجلی کی بات نہیں, صرف ہم کر رہے ہیں. لیکن اصل پروگرامز جو ہیں وہ سب رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون کو توڑنے کی گفتگو پہ ہو رہے ہیں. یہ حکومت کی ایک واضح مگر ڈاکٹر صاحب, یہ اپوزیشن نے اتنی خاموشی سے بجٹ پاس ہونے کیسے دیا ہے؟ پی ایم ایل این کے اپنے 16 بندے نہیں آئے, خورشید شاہ صاحب پوائنٹ کر رہے تھے, اپنے بندے آپ کے جا کے وزیر اعظم سے بھی جا کے مل رہے ہیں, بلکہ یقین مانیے شام گئے تھے تو ویکینڈ کے اوپر ڈیفیکشنز کی بات ہوئی ہے اور بات ہو رہی ہے بلاکس کی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ہم تو پچھلے ہفتے تک کہہ رہے تھے کہ لگ رہا ہے کوئی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے, like there's something going on, like پنجاب کے اندر بھی سیل تھرو 20 منٹ میں بجٹ پاس ہو گیا, آپ کے بندے پورے نہیں ہوئے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی. جی آپ بالکل, آپ بندے ہمارے پورے ہیں ہی نہیں, کیونکہ صرف آپ کو میجورٹی, سمپل میجورٹی کے ساتھ بجٹ پاس کرنا ہوتا ہے, تو میجورٹی وہ تو کر رہے تھے کے پاس ہے. اس وجہ سے جس طرح کا یہ فیشسٹ ایک رد عمل حکومت دے رہی ہے, جو آواز اٹھاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے 16 بندے کہاں تھے؟ جی میں 16 کا تو مجھے نہیں معلوم, مجھے یہ معلوم پڑا ہے کہ 3 یا 4 لوگ جو ہیں وہ بجٹ والے دن ایبسنٹ تھے.
یہ مجھے معلوم پڑا ہے. یہ نہیں پتہ چلا کہ 16 لوگ جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں. خورشید شاہ صاحب کا یہ گلا شکوہ رہا شہباز شریف صاحب سے؟ جی میں اس پہ مجھے نہیں معلوم. میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ میں جن دوستوں سے میری گفتگو ہوئی ہے نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے کہا ہے کہ 4 یا 5 لوگ تھے اور وہ غالباً اجازت لی تھی انہوں نے پہلے, ان کو کوئی مقدمات تھے, کوئی مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. لیکن بنیادی نقطہ مہر یہ ہے کہ اگر وہ سب موجود بھی ہوں تو بجٹ تو پاس ہو جائے گا, کیونکہ عددی طور پر جو میجورٹی ہے. مگر ایک اپوزیشن نے بھی تو اپنا کردار ادا کرنا ہے نا اس کو. جی بالکل, اپوزیشن دیکھیے بات یہ ہے کہ اپوزیشن تو تقاریر کر سکتی ہے نا, نمبرز تو ہیں. اور ابھی آپ جس جوڑ توڑ کا ذکر کر رہی ہیں یہ بھی 90 کی سیاست ہے, یہ پاکستان کا پرانا طریقہ کار ہے, وہ چل رہا ہے. لوگوں کے اوپر نیب کے مقدمات درج ہو رہے ہیں, پہلے بھی ہوتے تھے, آج بھی ہو رہے ہیں. آج 2-4 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر کسی باغ کے اندر غالباً کوئی حملہ بھی ہوا, انہوں نے اپنے ذاتی کو باڈی گارڈز وغیرہ لے کر آئے. اس قدر شدید پولرائزیشن کی فضا میں اب آپ آج کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی گاڑی میں خود منشیات رکھ کے خود ڈرائیو کر کے لاہور جا رہے تھے, راستے میں پکڑے گئے تو پکڑے گئے ہوں گے. اب وہ تمام صورتحال آپ کے سامنے آ گئی. مجھے تو اسی لیے شیخ رشید کی کلاشنکوف یاد آ گئی نا. نہیں, وہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا پہلے ایک کیس ہوا تھا جس میں غالباً کوئی ایک پانا چوری گاڑی کا پانا چوری, آئی بی کے گاڑی کا پانا چوری کرنے کے الزام اصغر خان پہ لگا تھا وغیرہ وغیرہ. ظہور الہی صاحب پہ بھینس چوری کرنے کا مقدمہ درج ہوا تھا. تو بہرحال یہ پرانی طریقہ کار ہے. اگر اسی طریقہ کار سے ہماری جمہوریت نے آگے چلنا ہے تو میں اس پہ کیا کہوں. پیشکش وزیر اعظم صاحب نے کی ہے کہ پلی بارگیننگ کر لیں اور چلے جائیں باہر. چیف جسٹس پاکستان نے بھی ایک کیس میں کہا کہ رقم تو مر کے بھی واپس کرنی ہوگی, کوٹ ان کوٹ. میرے خیال میں مار ہی ڈالیں. اب تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مر کے بھی اور زندہ رہ کے بھی, کوئی کہہ رہا ہے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, کوئی کہہ رہا ہے 5000 کو لٹکا دیں گے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیجیے گا. وہ چیف جسٹس نے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے کیس میں نہیں کہا, ایک اور کیس میں یہ بات کی ہے. نہیں مجھے تو نہیں معلوم. میں تو آپ کی بات کہ کرپشن کا پیسہ تو مر کے بھی دینا ہے واپس. جی آپ کی بات ٹھیک ہے, میں تو آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم اس کا سیاق و سباق کیا ہے, کس کیس کے اندر کس نے یہ گفتگو کی ہے. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھی ہیں. وفاقی وزراء ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہہ رہے ہیں کہ 5000 لوگوں کو پہلے جیپوں کے پیچھے گھسیٹیں گے اور پھر ان کو پھانسی لگائیں گے اور پھر یہ ملک ٹھیک ہوگا. یہ تو آپ نے خود آپ کے ٹی وی کے اوپر یہ چیزیں نشر ہو رہی ہیں. بالکل, میری شو پہ واڈا صاحب نے یہ بات کہی. جی تو اگر تھوڑا بڑا کر لیا, 5000 کو 500 کر دیا پھر. جی اس کے بعد وہ غالباً انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ بات کی ہے کہ نہ صرف لٹکائیں گے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ بھئی گھسیٹیں گے. اب یہ سمجھتے ہیں بات ذرا یہ دیکھیے ایک منٹ, جب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہم پہلے اپوزیشن کو گھسیٹیں گے پھر اس کے بعد لٹکائیں گے, جو آج ابھی پتہ چلا کہ ایک ٹی وی چینل پہ غالباً حامد میر صاحب وہ صرف اپوزیشن کی بات نہیں کر رہے سر, وہ کہہ رہے واڈا صاحب ٹو ہز کریڈٹ وہ کہہ رہے تھے ہر کرپٹ بندہ. مگر سر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ معیشت کس طرح چل رہی ہے. بجٹ کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کا بھی بیان آیا ہے. اس کو آپ آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں, آپ بھی بیرون ملک گئے ہوئے تھے. چیف آف آرمی سٹاف نے اس حکومت کے سخت فیصلے جو اس حکومت نے کیے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی ہے, ان کو بیک اپ کیا ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ ماضی میں ہمیشہ فسکل مس مینجمنٹ ہوئی ہے اور ٹمڈ ڈیسیجن میکنگ ہوئی ہے, یعنی کہ بڑے بڑے سست روی سے فیصلے کیے گئے, اس لیے ہم آج اس حال پہ پہنچے ہیں. آئی آسک یو ویری ڈائریکٹ کوسچن سر, اگر آپ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. ڈو یو تھنک یہ بیان جو ہے it has political I don't know, I mean سیاسی بیان ہے؟ دیکھیے یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ آج تک حکومت جو ہے جو کہہ رہی ہے اسی کی بازگشت آپ کو سنائی دے رہی ہے. حکومت کہہ رہی ہے, بارہا وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بجلی کی قیمت کیوں بڑھائی, یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ پرانی حکومتیں چور تھیں. آپ کہتے ہیں گیس کی قیمت کیوں بڑھائی, وہ کہتے ہیں پرانی حکومتیں چور تھیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ سے پیسے کیوں نہیں ٹیکس کے اکٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں پرانی حکومتیں چور تھیں. آپ 5 سال کے لیے آئے ہیں, 1 سال گزر گیا ہے, اگر آج بھی آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو آپ کیا 50 سال کے بعد ذمہ دار ہوں گے؟ تو ذمہ داری تو حکومت کو کبھی نہ کبھی لینی پڑے گی. آپ خود ماشاءاللہ اہل دانش ہیں, اہل قلم ہیں, کسی نہ کسی دن تو آپ بھی ان سے پوچھیں گی نا کہ بھائی آپ کتنے سال کا پروگرام بنا کر آئے ہیں. آپ 5 سال کے لیے
آج ملک کی معیشت بہتر کرنے آئے ہیں, ملک کی سیاست, یہ نئی جو سیاست اس ملک میں چل رہی ہے, کیا یہ نئی روش سیاست کی ہوگی جس میں ملک چلے گا؟ یہ جو آج ملک کی معیشت ہے, جو ڈالر ہے, جو انہوں نے 5,000 ارب روپے کے قرضے لے لیے ہیں ایک سال میں, ہم نے 11 ارب کے لیے 5 سال میں, 5,000 کے لیے نہیں. آج بالکل وزیر اعظم نے کلیریفیکیشن بھی دی کہ قرضوں کی سود کی مد میں ہم 10 ارب ڈالر دے چکے ہیں جب سے آئے ہیں. سر مگر لیٹس ناٹ گیٹ انٹو نمبرز رائٹ ناؤ. میرا ایک سیکنڈ, میرا لارجر میرا میکرو ویو ہے آج کے شو کا سر کہ ہو کیا رہا ہے. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہو کیا رہا ہے. یہ گل صاحب بھی اس کا جواب دیں گے. دیکھیں مہر, یہی ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹیم ہے انویسٹ آپ کی جو ریسرچرز کی ہے. جس دن بجلی اور گیس مہنگی ہوئی ہے, جس دن بجٹ آیا ہے, اس سے ایک دن پہلے. اگر آپ تینوں نے شو کرنا ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں بیچ میں سے, کیونکہ پچھلے آپ تینوں نے کرنا ہے. میرا خیال ہے میں نے تو سب سے کم بات کی ہے. میرا خیال میں اٹھ جاتا ہوں. ہی بات کرے, کہیں منشیات ہی نہ کہیں مل جائے. گل صاحب, یہ نیا پاکستان کس طرح کا پاکستان بن رہا ہے سر؟ نہیں نہیں, یہ نیا پاکستان کا حال تو یہ ہے کہ میں 2 دفعہ, اچھا بتائیے, میں 2 دفعہ نیند پوری کر چکا ہوں. اللہ کے ریس سے پہلے سر میں 2 دفعہ نیند پوری کر چکا ہوں مہر, جب سے یہ چل رہا ہے. ابھی بھی آپ کو نئے پاکستان پہ الزام ہے, تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ میرا خیال ہے اینڈ لیس, میں گھڑی پہ ٹائم دیکھ رہا ہوں, میں نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا 2 دفعہ, تو اینڈ لیس ڈسکشن ہو رہی تھی. مجھے یاد نہیں رہا کہ میں بھی آپ کے شو کا حصہ ہوں یا نہیں ہوں. اچھا بتائیے نا, اب آپ ہیں, آپ کو یاد دلا دی ہے, اب بتائیے, آپ اس شو کا حصہ, اس ملک کا حصہ, اس ملک کو چلا رہے ہیں, کس طرف پہ چلا رہے ہیں؟ 6 منٹ, اب آپ نے اگلے 6 منٹ مجھے ان انٹرپٹڈ بات کرنے دینی ہے, جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب کو کرنے دی. وہ ان انٹرپٹڈ تو سر یہ دونوں جنٹلمین بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے نہیں انٹرپٹ کیا, آپ نے انٹرپٹ نہیں کیا, وہ ان کی ثواب دید ہے. بولیے. نہیں وہ ان کی ثواب دی, تو پھر تو میں شو ہونے نہیں دوں گا, میں انٹرپٹ ہی کروں گا سارا ٹائم. پھر تو آگے آپ ایئر ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ بات کیجئے, بتائیے سر, یہ رانا ثناء اللہ کے پروڈکشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو چانس دیا کریں نا, برابر کا چانس دیا کریں. وہ تو جی اسپیکر صاحب سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ پروڈکشن آرڈر انہوں نے کیوں نہیں جاری کیے. ہمارے ملک میں ہماری مرضی ہے نا, ہم بغیر اے این ایف کا بات سنے ہوئے ہم اسے شیخ رشید کے کلاشنکوف کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور ہنستے بھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ. آئی تھنک یہ نامناسب ہے. اے این ایف کا نمائندہ یہاں نہیں بیٹھا ہوا جنہوں نے گرفتار کیا. آپ کو لگتا ہے میں نے ہم لوگوں نے ترجمان سے رابطہ نہیں کیا, میڈیا نے بات نہیں کی؟ اب آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گی نا مہر, یہ ایک تو بڑا مسئلہ ہے, آپ بات نہیں کرنے دیں. سر میں نے تو سوال جواب مصدق صاحب سے بھی کیے ہیں, پریس کانفرنس تو وہ بھی نہیں کر رہے تھے بیچارے, سوالوں کا جواب ہی دے رہے تھے. آپ پریس کانفرنس کے موڈ سے میں نے جواب دے دیا, میں نے مہر جواب دے دیا. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو گل صاحب یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ کا اریسٹ اپنی جگہ, اس کے اوپر بڑا 2 ٹوک موقف اپوزیشن نے اختیار کیا ہے. فلمزی گراؤنڈز لگ رہے ہیں, اے این ایف نے کلیئرٹی نہیں دی 6 hours post the arrest as well. حکومت سے پوچھا, ان کو بھی نہیں معلوم تھا, انکلوڈنگ شہریار افریدی صاحب. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ پی ایم ایل این کے اندر ڈیفیکشنز کیا ہو رہی ہیں؟ کیا آپ سے جو ملاقاتیں پرائم منسٹر سے جو کر رہے ہیں, چاہے وہ ممبر قومی اسمبلی ہوں یا ممبر صوبائی اسمبلی ہوں پنجاب کے, فقط اپنے حلقوں کے لیے کر رہے ہیں یا کوئی ڈس انچانٹمنٹ ہے اپنی جماعت سے؟ جی شکریہ مہر, میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا, لیکن آپ نے لمبا سوال کیا اور 4 حصے ہیں اس سوال کے, تو مجھے جواب دینے دیجیے گا ان انٹرپٹڈ. میں 4 کا جواب دے دوں گا. مجھے بے شک بتا دیجیے 60 سیکنڈ ہے, میں اسی میں کمپلیٹ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بالکل بھی یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے. ہر ادارے کی ایک اپنی ورکنگ ہے, ہر ادارہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ 5-5 منٹ پہ اپڈیٹ کرے. یہ ویدر کا ڈپارٹمنٹ تھوڑی نہ ہے, اے این ایف کا ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی مرضی ہے انہوں نے کب انفارمیشن دینی ہے, وہ لیگلی باؤنڈ نہیں ہے. کل وہ عدالت میں پیش کر رہے ہیں انہیں, وہ آپ کو انفارمیشن دے دیں گے. اب کیونکہ ہم نے بریکنگ نیوز دینی ہوتی ہے, اگر انہوں نے گھنٹے, وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے, وہ شہریار افریدی صاحب کے اس طریقے سے, وہ شہریار افریدی صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اس ادارے کے ایک انڈیپینڈنٹ ہیڈ ہے وہ اور اپنا کام کرتے ہیں وہ, تو ہمیں انہیں ایکیوز نہیں کرنا چاہیے اس بات پہ کہ جی گھنٹہ انہوں نے جواب نہیں دیا. میں نے بھی ان سے رابطہ کیا تھا حکومتی عہدیدار ہوتے ہوئے, ان کا جواب یہ تھا کہ جی ابھی ہم اپنی ایف آئی آر درج کر رہے ہیں, ابھی ہم آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دیں گے, ہم آپ کو جب ہماری انفارمیشن ریڈی ہوگی تب دیں گے, ابھی ہمارا کیس خراب ہوگا, ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے. تو ہم اٹیک کیوں کر دیتے ہیں اگر کوئی ہماری بریکنگ نیوز پہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتا یا 5 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے ہماری بریکنگ نیوز سے؟ تو یہ پولیٹیکل پارٹی تھوڑی ہے جو آنسریبل ہے ہر طریقے سے. اب سپریم کورٹ کل آپ کو کسی کیس کے اوپر 1 دن تک جواب نہ دے تو ہم فلمزی گراؤنڈ کہہ دیں گے اس چیز کو؟ یہ اس ادارے کا حق ہے, استحقاق ہے, اور اس میں کچھ انلیگل اس ادارے نے نہیں کیا. تو میں یہاں پہ
بہت ہی ادب کے ساتھ پروٹیسٹ کروں گا کہ اس طریقے سے اس کیس کو شیخ رشید صاحب کے کیس کے ساتھ ملانا یہ درست نہیں ہے. جب تک ہمارے سامنے حقائق نہ آ جائیں, حقائق آئیں تو بے شک اس سے بھی برے کیس کے ساتھ ملائیں, لیکن یہ نامناسب رویہ. نمبر 1. نمبر 2, یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ماضی میں بھی یہاں پہ ہوتی رہی خرید و فروخت. دیکھیے مہر, اگر تو ہمیں نمبر گیم چاہیے ہوتی جو انہوں نے کاف لیگ کے ساتھ کیا تھا, ہمارا بجٹ پاس نہ ہوتا, ہم بجٹ سے 4 دن پہلے ان ممبران کو ملتے, تو آپ سب یہ حق بجانب ہوتے کہ میاں آپ کا بجٹ پاس نہیں ہونا تھا, آپ نے خرید و فروخت کر لی, ہارس ٹریڈنگ کر لی. میں 4.5 مہینے سے, میں آپ کے شو پہ بتا رہا ہوں, میں 4.5 مہینے سے ان ممبران سے کانٹیکٹ میں ہوں. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ ابھی شو پہ کہہ رہے تھے 4 ممبر مسنگ تھے, ان کے 16 ممبر مسنگ تھے. مینیو بتاؤں کہاں پہ بیٹھ کے کیا کھانا کھا رہے تھے, کس جگہ پہ بیٹھے تھے, یہ بھی بتاؤں آپ کو اگر آپ کو نہیں پتا. اور پنجاب اسمبلی میں صرف 14 کارکن ان کے ارکان تھے, باقی سارے مسنگ تھے. تو ان کو کہیں چیک کر لیا کریں, اپنے نمبر 4 نہیں تھے, اور ٹوٹل 16 منٹ میں یہاں پہ بجٹ پاس ہوا. ہم نے پہلے بجٹ پاس کروایا اور اس کے 24 گھنٹے کے اندر یہ ملاقات کروائی تاکہ کوئی ہمیں ہارس ٹریڈنگ کا ایکیوز نہ کر سکے. دو ہی مدے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لیے, ایک ہوتا ہے آپ کا بجٹ اور دوسرا ہوتا ہے جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے اوپر دونوں بوجھ نہیں تھے. اب ان لوگوں سے ہم ووٹ لیں گے بجٹ کے اوپر یا تحریک عدم اعتماد میں؟ بالکل نہیں. ہم ان کی طرح پریشر گروپ نہیں بنائیں گے, ہم ان کی طرح چھانگا مانگا نہیں کریں گے جو یہ کرتے تھے. انہیں سب اپنی طرح کے لگتے ہیں. بیگم مریم صفدر اوان صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی میں اپنی اقتدار چاہتی ہیں, شہباز شریف صاحب اپنا چاہتے ہیں. ان کی لڑائی کے اندر کارکن اور ان کے جو ایم پی اے ہیں وہ سارے کے سارے نگلیکٹ ہو رہے ہیں. وہ آ کے جس طریقے سے, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اچھا فیصلہ کرتا ہے تو ڈیموکریٹس, آپ کو پتا ہے, آپ ماشاءاللہ باہر سے پڑھی ہوئی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ایون اپوزیشن کے لوگ جا کے بھی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو مبارکباد دیتے ہیں, ان کے فیصلوں کو سراہتے ہیں. یہ بڑا پارلیمانی کام ہے. ہم نے کوئی ان کا فارورڈ بلاک نہیں بنایا, ہم ان سے ووٹ نہیں لے رہے, کوئی غیر اخلاقی غیر پارلیمانی کام نہیں کر رہے. انہوں نے آ کے ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو انڈورس کیا جیسے پوری دنیا میں پارلیمان میں کرتے ہیں. تو یہ ہوا. دوسری بات, یہ بار بار مہنگائی کی کر رہے ہیں. جو چوری اور لوٹ مار یہ کر کے گئے ہیں, یہ پرائم منسٹر کے ترجمان رہے ہیں, یہ نہیں پتا گیس کے یونٹ نہیں ہوتے, یہ گیس کے یونٹ بتا رہے ہیں یہاں پر. ان کو یہ نہیں پتا کہ 40% جو لوڈ کیڈر ہے اس کو ہم نے ابھی بھی پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, اور وہ جو 300 یونٹ والا تھا وہ 216 ارب ہم نے بجلی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, وہ گیس کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. تو بہرحال جو مہنگائی ہوئی وہ اسی لیے ہوئی جو انہوں نے لوٹ مار کی, قرضے لیے, جس کا حساب بہت جلدی ہو جائے گا. اور جب لوگ کہتے ہیں یہ پکڑے جائیں گے, اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس نجومی کا علم ہے, ان کی کرتوتیں نظر آتی ہیں. میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا ہوں یہاں پہ. ادھر لاہور میں ایک این جی او ہے جو غریبوں کو انٹرسٹ فری قرضے دیتی ہے. انہوں نے جو بادشاہی مسجد میں زمین پہ بیٹھ کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ غریبوں کو انٹرسٹ فری لون دیے. تقریباً 12 ارب روپیہ پنجاب گورنمنٹ کا ان کے پاس ہے. آپ کو پتا اس کا ایڈورٹائزنگ کاسٹ کتنی تھی اس ایک ایونٹ کی؟ 5.5 کروڑ روپیہ. یہ تو یہ کارنامے کرتے رہے ہیں. تو اس میں انسان نے, جب آپ ان کے کارنامے دیکھتے ہیں پیپرز پہ, تو آپ کو پتا ہے انہوں نے جیل جانا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہم ملے ہوئے ہیں. اب میری بات ہوگی, میں معذرت چاہتا ہوں, تھوڑی لمبی ہوگی, آپ بات کر لیجئے. انہوں نے اپنی ایک آزادی میں بیان دیا ہے. اسماعیل بڑی ڈیڈلی لگ رہی ہے. جی سوری, دوبارہ پوچھیے کیا کہا آپ نے؟ جی پوچھیے گا نہیں, آپ کو بتا رہی تھی. آپ بڑی دیر سے خاموش ہو کے بس ایک مسکراہٹ لیے بیٹھے ہیں. سر, ان کا کہنے کے اندر اتنا تو وزن ہے کہ یہ آپ جان رہے ہیں کہ ڈیفیکشنز نہیں ہو رہی, ان کو اپنایا نہیں جا رہا اپنے فولڈ میں. پوسٹ بجٹ ملاقاتیں کی ہیں اور وزیر اعظم سے فقط ملنا غیر قانونی نہیں ہے. دیکھیے, میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں, نہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ غیر قانونی ہے. یہ تو آپ نے کہا نہیں نا, آپ کی جماعت کے اندر تو سر میٹنگ ہو رہی ہے, اس پہ کمیٹی بنا دی گئی ہے. جی, گل صاحب نے ابھی کہا ہے کہ 4.5 مہینے سے وہ ان لوگوں سے گفتگو مل رہے تھے اور کوئی گفتگو فرما رہے تھے, اور بھی کچھ لیڈران نے اس طرح کے دعوے کیے ہیں. تو یہ کس لیے مل رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی, کچھ نہ کچھ چاہتے ہوں گے. آخر 3-4 مہینے اگر آپ کسی پہ سے کام کر رہے ہیں تو کیا کام کر رہے ہیں, کیا گفتگو ہو رہی ہے وہاں پہ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ نے نہ بجلی کی قیمت بڑھائی ہے, نہ گیس کی قیمت بڑھائی ہے, نہ ملک میں مہنگائی آئی ہے, تو بس پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اگر لوگوں کے اوپر بوجھ پڑے گا تو لوگ آپ سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی لیں گے. اس وقت بجٹ سامنے آیا ہے, ہمارے نقطۂ نظر سے اس نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے. جو ملک میں ڈی ویلیویشن ہوئی ہے, پچھلے سال تک جس بندے کے پاس جس کی آمدن 1 لاکھ, جس کی تنخواہ 1 لاکھ تھی, وہ اب تقریباً لگ بھگ 60,000 روپے رہ گئی ہے. آپ نے 1 لاکھ روپے کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے.
ہم نے کہا تھا 1 لاکھ بجے جو کما رہا ہے مہینے کا اسے چھوٹ. مجھے ایک بات بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, ایک تو کیا یہ فقط اتفاق ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جو مل رہا ہے یا جو اپنی لائلٹی تبدیل کرے گا اس کا گھر کا, اس کے حلقے میں اس کے گھر کا گھراؤ کر لیں گے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے چند کے گھروں کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, گھراؤ کیا ہے متوالوں نے, یہ سارا کچھ ہوا, ان کو آج اریسٹ کر لیا گیا. اور دوسرا سر کہ اگر اتنا برا حال ہے اور اتنا چیخ رہا ہے عام آدمی, پھر مجھے بتائیے اے پی سی اتنا ایپک فیلئر کیوں تھا؟ آپ سب اکٹھے ہوئے, کھودا پہاڑ نکلا چوہا, کیوں؟ جی مجھے نہیں پتا آپ کس کو چوہا کہہ رہی ہیں, لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے یہ اپنے بوجھ تلے خود دبتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت تو ان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت ان کو شاباش دینی چاہیے سیاسی طور پہ. جو یہ کر رہے ہیں, جو ان کا رویہ ہے, عوام دیکھ رہے ہیں جس طرح کی مہنگائی ہے, یہ اپنے بوجھ تلے خود ہی دب جائیں گے. تو آپ بتائیے اگر ہم یہ سڑک کے اوپر آئے ہوں اور بہت دنگا شروع ہو گیا اور دنگا پورے ملک میں, تو اس وقت آپ کیا گفتگو کر رہی ہوں؟ یہ مہنگائی والی گفتگو تو ختم ہو جائے. یعنی جب ہم نے وہ نہیں کیا تو انہوں نے شب خون مارا, اور ہر دفعہ جب یہ مہنگائی کا پہاڑ توڑتے ہیں تو اسے ایک دن پہلے کسی کو پکڑ لیتے ہیں, کسی کو چھوڑ دیتے ہیں, کسی پہ مقدمہ دائر کر دیتے ہیں. تو یہ لوگوں کے سامنے اب ویزیبل ہوتا جا رہا ہے, یہ بار بار ایسا کر رہے ہیں. تو ہمارا تو نقطہ نظر بڑا واضح ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اگر کسی کو توڑ رہے ہیں, اور یہ میں آپ کی جو پہلا سوال تھا وہ صحیح تھا کہ ہمارے ملک میں بڑی پرانی روایت ہے یہ توڑ پھوڑ کی. اگر آپ ہماری پارٹی کے متعلق بھی پوچھیں گی تو آپ کو کئی چیزیں نظر آ جائیں گی کہ آپ نے فلاں وقت اس کو توڑا اور فلاں وقت یہ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے سر میرے ریپ اپ کرنا ہے. میں ایک اور بات بھی ذرا سمجھ لوں. میں نے اس کا چودھری صاحب, میں نے آپ کا انپٹ نہیں لیا تھا چیف عوامی سٹاف کا جو بیان تھا کہ فسکل مس مینجمنٹ. میرا خیال ہے وہ جواب ہے جو بلاول صاحب نے کہا, جو بلاول صاحب نے کہا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے اس میں. یہ کنٹراڈکشن ہو جائے گی. یہ ڈسپیوٹڈ ایشوز ہیں, ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں, بے شمار ایشوز ہیں. اگر آپ اس میں بیٹھیں گے تو میرا خیال اس کا جواب دیا انہوں نے. اور وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلاول صاحب کی بہت ساری باتوں کا جواب دیتے ہیں. میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا مہر. تو جی گل صاحب, جی میرے خیال میں بالکل پوری دنیا میں جو آپ کی آرمی ہوتی ہے, پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, انہوں نے اپنے 10 سالہ اگلا ڈیفنس اسٹریٹجی, 20 سالہ اگلی ڈیفنس اسٹریٹجی دینی ہوتی ہے. پاکستان جیسا ملک جو ایسی سچویشن میں ہے جہاں پہ ہماری اکانومی اور ڈیفنس کا چولی دامن کا ساتھ ہے, الگ نہیں ہو سکتا. ہمارے دو طرف بہت بڑی قوتیں بیٹھی ہیں جو آپس میں بھی ٹریڈ کرنا چاہتی ہیں, ہمارے ساتھ بھی ٹریڈ کرنا چاہتی ہیں, اور ہمارے تھرو آگے بھی ٹریڈ کرنا چاہتی ہیں. اس سچویشن میں آپ کی اکانومی جو ہے وہ آپ کی ڈیفنس لائن کے سر مجھے یہ تو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے معاشی ترقی کونسل میں اس طرح کا. تو میرے خیال میں میں اس کو مکمل انڈورس کروں گا. یہ وقت کی ضرورت تھی, اور ہم پہلے الزام لگاتے تھے ہمیشہ 4.5 سال میرا خیال کس ملک میں ہے, چلے جاتے تھے کہ جی ہمیں آرمی نے گورنمنٹ نہیں کرنے دی. سب کس ملک میں کوئی بیٹھے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کسی ایسی؟ میری بات سنیے, میں بتاتا ہوں آپ کو کس ملک میں بیٹھتے ہیں. کسی ملک میں ایسی کونسل بھی نہیں ہوتی, ہر ادارے کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے. اگر یہاں بنائی گئی ہے تو آرمی چیف کے بیٹھنے کا کوئی پرابلم نہیں. اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہمارے آپ دونوں کی گورنمنٹس کرتی یہ رہی ہیں کہ 4.5 سال پرکس انجوائے کرو, ایان علی کے تھرو منی لانڈرنگ کرواؤ, حسین صاحب کی ملیں بناؤ اور دوسرا پیسہ لوٹ کے کھا جاؤ, اور 4.5 سال کے بعد کہو کہ ہمارے پاس اصل پاور نہیں تھی. کیا آپ کو آرمی نے باتھ روم بنانے سے روکا تھا؟ کیا پنجاب کی 10 سال کی گورنمنٹ کو جو 60% بچے سیکنڈری سکول میں نہیں جاتے پرائمری کے بعد, وہ آرمی نے روکا ہوا تھا؟ آپ کہتے ہیں تو آپ ریزائن کر کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ اگر آج حقیقی پاور ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کے ایک وفاقی وزیر کے 12 بنگلوں کی بات ہے برطانیہ میں, کوئی آپ کلیریفائی کریں گے؟ چودھری صاحب کیا میں ریحام خان کی کتاب کھول کے بیٹھ جاؤں ادھر؟ اگر آج چودھری صاحب وہ کتاب میں تو بہت کیا میں ٹہریان کے قصے لے کر بیٹھ جاؤں؟ ہم نہیں یہ بدتمیزی کرنا چاہتے, یہ آپ کو مبارک ہو. وہ تو پاگل پن کے سرٹیفکیٹ بھی, میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, آپ کو جواب نہیں ہے. چودھری صاحب میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, میں نے تو آپ کو یہ چودھری صاحب بتائیے کیا بدتمیزی کی میں نے تو صرف 60% بچوں کی بات کی ہے. وہ ایک آپ کے وزیر وفاقی وزیر کے 12 بنگلے کا خبر آئی ہے, آپ اس کی تردید کریں, تردید کریں نا. اس وفاقی وزیر سے پوچھیں,
اس وفاقی وزیر سے پوچھیں نہیں، جس کی آئی وفاقی مجھے تو وزیر بتا آپ بھی کس نہیں کے رہے. ترجمان ایک ہیں؟ وفاقی وزیر آپ کس ہماری چیز کے پارٹی ترجمان ہیں میں بھائی؟ ہر چیز کی جو ہماری پی ٹی آئی میں پارٹی میں چلا ہر جائے چیز کی اکاؤنٹیبلٹی سیدھا ہوتی بات ہے. ہے. آپ یا اپنا جیل جاؤ یا جواب پی ٹی دیجئے آئی میں ہمارے جاؤ. لوگوں کا یہ نیب کیا لے لے یہ کی ہو جواب. رہا ہے اس تو وقت؟ آپ 4.5 سال quickly, 5 آپ seconds. 4.5 سال گورنمنٹ کرتے تھے, آخر پہ کہتے تھے ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا, تو ریزائن کیوں نہیں کیا تھا آپ نے؟ گورنمنٹ کرتے کیوں تھے آپ؟ کسی پہ آپ کوئی الزام گورنمنٹ ہے, کرتے کسی کیوں پہ تھے؟ کوئی الزام ہے. اپنا سارا گند آپ آرمی پہ شفٹ کر دیتے تھے. اگر آج ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے, ہمیں ریزائن کر دینا چاہیے. ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا اوکے سر, پوائنٹ اسٹیبلشڈ. مصدق صاحب لاسٹ 5 seconds. جی میں صرف یہ کہوں گا کہ نہ صرف اس حکومت نے ملک کی معیشت تباہ کی ہے بلکہ ملک کی دفاع کو بھی تباہ کیا ہے. پہلی مرتبہ پاکستان میں ملک کی دفاع کاٹنا پڑا ہے. جو 1.2 ٹریلین کا جو بھی بجٹ دیا گیا ہے, اگر آپ اس کو ڈالرز میں, کیونکہ ہماری بہت سی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, اگر آپ دیکھیں تو وہ 600-700 بلین روپے کا بجٹ رہ گیا ہے. تو آپ بتائیے ایک ایسی حکومت جو معیشت اس طریقے سے چلا رہی ہو کہ ملک کی دفاع بھی اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائے, اس کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ نہ معیشت سنبھالی بہت بہت شکریہ سر. مگر ایز آف رائٹ ناؤ ایمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں دو ٹوک کہ پاکستان کے سارے ادارے میری حکومت کے ساتھ ہیں انکلوڈنگ فوج, اور فوج بھی کہہ چکی ہے کہ اس حکومت کے تمام سخت فیصلوں کے پیچھے ہم بھی ہیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.